اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں سوال کرنے سے پہلے. I am non-Muslim, Brahmin, Hindu, Orthodox family's boy. An outstanding and qualification for today I've got, and it is really we are proud of that. Jagdish Sahib, you are not only the Indian son, but the global now. It's quite understand and easy for all us. My question only one is there. Kindly state your name and profession, please, first. Animesh Chakraborty, Senior Welfare Inspector, Metro Railway. And kindly repeat your question slowly. Well, we are proud of you that you are Indian son, not only, now the global. My question is that I belongs to a Orthodox Brahmin family Hindu. What your clarification, what you did, outstanding. Especially for the example what you got and what you put, it is outstanding. I'm really, on sake of Allah, I got the chance to come here. Especially only for one question I'm getting. The communalism, this harmony, this problem comes nowadays in global. Especially for the... Sorry, please, last sentence, please repeat your last sentence what you have said. That is the communal feelings and the harmony. This problems is burning problem nowadays. Not only India, that is in global. The point is there, the religion, the basic sentiment with the habit and accustom. The peoples are habitat and accustomed with some the followers they are doing like this. So the communal feeling comes to each other. But when the spiritualism question come, what you pointed out today, it is outstanding and the same. When the Vaishnava, if I put out a Vaishnava to put particularly a church for the prayer, he is not getting the khol, mridang, kortal with the dance, Hare Krishna, Hare Rama. So that is the culture, not they are getting the same feelings. The system and the habit and accustom is separate, but the original unity is same. So my question is there, what is the basic difference between religion and spiritualism? What is the basic difference between religion and spiritualism? The talk that all the religions believe in one God, worship Him alone, but there are some cultural practices. We talk about Hare Ram, Hare Krishna, etc. So this culturism has crept in. So what is the difference between religion and spiritualism? Or rather, you must know what is the difference between the culture and religion. Brother, if you ask about religion and spiritualism is part of religion, but Islam has a dual role. It caters to the body as well as the soul. It caters to the body and the soul. Most of the other religions, they either cater to the spiritual aspect or the physical needs of the body. Islam caters to both. The major difference, I don't agree with you, because of the communal harmony that's not there, the communal differences that we find, especially in India. And for that, I bring the talk on similarities between Hinduism and Islam. I bring the talk, and that video cassette and the CD is available. I'll inshallah request one of the volunteers to gift a copy of that talk to you. I request one of the volunteers to gift a copy of the talk, Similarities Between Hinduism and Islam. I even give it in Chennai. And if you hear that talk, I have come on the commonalities. The differences are there. But if we speak on differences, there's bound to be a communal feeling. What we should do, again based on the verse of the Quran which I quoted in my talk, تَعَالَوْا إِلَىٰ قَوْمٍ سَوَاءٍ بَيْنَ بَيْنَكُمْ. Come to common terms as us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. So in this talk, I have tried to prove that the differences are there. But if you keep the differences aside, you can prove that even in Hinduism, as I mentioned today, there is one God. Besides talking about one God, Hinduism even mentions about the coming of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned several places in the Vedas, in the Upanishads, in various places. He is even mentioned in the Puranas. He is mentioned in the Kalki Avatar. It is mentioned that his mother's name will be peaceful. That is Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Vyas. If you translate into Arabic, it is Abdullah, which is the name of the last and final prophet. And he was born on the 12th month of Madhav, the 12th Rabi Awal. In this way I have quoted all the various prophecies. But besides believing in one God, Hindu scripture also mention that there is a last and final messenger.
to come, whose name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this way, I have tried to bring out the similarities without hurting any feeling. And I have requested that if you learn Sanskrit, you can understand the scripture better, and the Muslim and Hindus can come together closer. As far as the culture is concerned, see, many of the culture go against the religion. Many of the culture, even in Islam, leave aside other, even in Islam, what we find, many of the culture, for example, dowry is the Indian culture, which unfortunately many Muslims, they demand dowry from the would-be wife, which in Islam, demanding dowry from a would-be wife is haram. Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse number 4, that give to your wife a marital gift, mahr, that is the dower in Islam, has to be given by the bridegroom to the would-be bride, compulsory, and depending upon the status, it can be a small amount or even a mountain of gold. But unfortunately, many of the Muslims, they adopt the Indian culture, and even they take dowry from the would-be wife, which is haram in Islam, demanding. Willfully somebody is giving some gifts, no problem. So what we realize, that many culture creep into the religion and people start thinking it's part of religion, which is totally wrong. And where I come from, Konkan, I'm a Konkani, we have that when you get married, Mangal Sutra is must. It's a Hindu culture. Mangal Sutra, in Hindu culture, where you have a necklace of beads, of black beads and gold beads, to ward off evil, etc. And even some of the Muslim Konkan region, they do that Mangal Sutra to ward off evil, which is not allowed in Islam. So what we realize, that many a times the culture creeps into religion, which is not part of religion. So because of this we find there are differences. So what we should do, every person should read his or her religion first. Try and read other religious scriptures, and then try and have an understanding. And then all of us will come to the same commonality, believing in one God, who has got no images, who has got no idol, and come to the same formula and the same commandments of the same Almighty God. And we have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. What we have to do, we have to do comparative religious studies. Unfortunately, most of the religious leaders, they misguide the people. Whether it be the fathers in Christianity, whether it be many of the Maulanas in Islam, whether it be many of the Pandits in Hinduism, they prevent their followers from reading the scriptures, because if they read the scripture, they will not make a fast buck. So they prevent. If we read our scripture and understand it, we'll come closer to God, and inshallah all the human beings will be one brotherhood. Hope that answers the question. And brother, I'd like to give you the CD. This CD I'd like to gift it to you on similarities between Hindu and Islam. If you can just come forward and میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں کہ آپ حضرات پوری سنجیدگی کے ساتھ مسرت و شادمانی کا احساس صرف دل میں کریں بغیر تالی بجائے ہوئے. سینٹر میں جو پیچھے کا مائک ہے، اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اپنا نام اور پروفیشن ضرور بیان کریں. پیچھے کے مائک میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں. نہیں تو یہاں پر غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کو سوال کر سکتے ہیں. میرا نام سویندو کوٹال ہے، میں بزنس مین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کا بنایا ہوا چیز ہے. یہ دنیا، یہ سور منڈل، یہ بھی انسان کا بنایا ہوا چیز ہے. تو ہم لوگ یہ ہندو، مسلمان، سکھ، کرسچن، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ایک بھی شلوک نہیں. بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا، ایک بہت اہم سوال.
جب اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا ہے تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان کہاں سے آیا؟ بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب. اسی لیے میں غیر مسلمان بھائیوں سے سوال اگر جب کرتے مجھے اچھا لگتا ہے الحمدللہ. اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہے. میں جوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں الحمدللہ. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے موضوع کے اندر ہے موضوع کے باہر ہے. کوئی بھی سوال اسلام اور دیگر مذاہب کے بارے میں، یا ہندوازم ہو یا سکھزم ہو یا کرسچینٹی ہو، آپ پوچھ سکتے بنا جھجک. وہ موقع بار بار نہیں آتا. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ جب خدا نے، اللہ نے سارے انسانوں کو بنایا تو یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجے، ایک ہی مذہب بس. اللہ نے ایک ہی مذہب صرف بھیجے. وہ مذہب ہے کہ اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر نچھاور کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک ہی مذہب بھیجے، لیکن جب پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، لوگ نے اسے دیگر مذاہب میں تبدیل کیا. اللہ نے جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے پیغمبر نے ایک ہی مذہب کا پرچار کیا، ایک ہی مذہب سکھایا جس کا نام ہے اپنے سارے خواہش. اسلام کی معنی ہے، جو لفظ آتا ہے سلم سے، سلم جس کی معنی ہے سلامت، اور سلم سے جس کی معنی اپنی خواہش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق جینا، یعنی شاور کرنا. سلم سے آتا ہے، یعنی امن حاصل کرنا اپنی خواہش خدا کے مطابق چلنے کے بعد. تو یہ مذہب جو ہے اپنی خواہش نچھاور کرنا اللہ کے مطابق، سارے پیغمبر نے وہ ہی سکھائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا اپنی تقریر میں کہ وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مذہب کی کتاب کو بدلا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کہ لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ اس کے ذریعے کماتے ہیں. لعنت ہے ان کے ہاتھ پہ جن ہاتھ سے وہ لکھتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے لوگوں نے انہیں تبدیل کیا، لیکن اس کے باوجود جیسا میں نے کہا میری تقریر میں کہ یہ کتاب کی بگڑی شکل میں بھی وحدانیت ہے. ایک خدا کا تصور ہے، وہ خدا جس کا نہ کوئی آکار ہے نہ کوئی پرتیما ہے، اس خدا کی صرف عبادت کرو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو دیکھتے مختلف مذاہب جو آپ دیکھتے ہیں وہ اسی لیے ہے کیونکہ لوگ اپنے مذہب کی کتاب کو نہیں پڑھتے. یہ جتنے سیشنز ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے انٹرفیتھ ڈائلاگ. انٹرفیتھ ڈائلاگ مطلب دیگر مذاہب میں بھائی چارہ. انٹرفیتھ ڈائلاگ، کمیونل ہارمونی، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف ایک دکھاوا ہے. جب ہوتی سیشن عیسائی آتا ہے بات کرتا ہے کہ سارے مذہب ایک ہے، سارے مذہب ایک ہے، عیسائی آ کے بات کرتا ہے. ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر ایک ہندو پنڈت آئے گا وہ کہیں گا ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. پھر کوئی مسلم آ کے کہیں گا سب مذہب ایک ہے، اسلام مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، ہندو مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرفیتھ ڈائلاگ، جس کو میں کہتا ہوں یہ صرف دکھاوا ہے، بناوٹ ہے. اگر وہ پنڈت آ کے کہتا ہے کہ ہندو مذہب بھی وہی سکھاتا ہے، عیسائی مذہب بھی وہ سکھاتا ہے، مسلم مذہب، اسلام مذہب وہ سکھاتا ہے، تو ہندو پنڈت کیا مسلمان بنے گا؟
اور جواب ہے نہیں. کیا وہ عیسائی پادری کیا ہندو بنے گا؟ نہیں. کیا وہ مسلمان مولانا کیا وہ عیسائی بنے گا؟ اور جواب ہے نہیں. یہ صرف دکھاوا ہے کہ سارے مذہب وہی سکھاتے. میں کیا کہتا ہوں کہ سارے مذہب 100% یکساں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جس آیت سے میں نے تقریر شروع کی، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرے. تو میرا فارمولا کیا ہے سب مذاہب کے لوگ سے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلم ہو، میرا فارمولا ہے قرآن کی آیت کے اوپر، جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. میں کہتا ہوں کم از کم آپ اتنا مانو کہ باقی مذہبی کتاب صحیح ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو. آپ کم از کم اتنا مانو کہ ایک کتاب تو صحیح ہوئی نہیں، ایک کتاب تو کم از کم صحیح ہوئی نہیں. تو ہندو کہیں گا مجھے یہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، باقی بائبل صحیح ہے کہ نہیں، قرآن صحیح ہے کہ نہیں چھوڑ دو، میری ویدا تو صحیح ہے. وہی چیز اگر عیسائی کہیں گا باقی کتاب صحیح ہے کہ نہیں چھوڑ دو، کم از کم ایک کتاب تو صحیح ہو، کہیں گا بھائی میری بائبل صحیح ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ خوش. مسلمان کہیں گے باقی مذہب کی کتاب صحیح ہے کہ نہیں چھوڑ دو، میرا قرآن تو صحیح ہے. تو اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا یہ اعتراض نہیں کہے گا کم از کم ایک کتاب تو صحیح ہے 100%. تو ہر مذہب والا سوچے گا کہ میری کتاب صحیح ہے. تو یہ فارمولا جو میں کہہ رہا ہوں جواب وہ قرآن کی وہی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سارے مذہب میں، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، اسلام مذہب میں جو یکساں ہے وہ چیز کے اوپر عمل کرو، باقی چیز چھوڑ دو. کم از کم شروعات میں باقی چیز صحیح ہے غلط تو بعد میں سوچیں گے، کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، کہ اسی خدا کی عبادت کرو، بت مت بناؤ. اب بناتے ہیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ مذہب کے ماننے والے اپنی کتاب پڑھتے گا. وہ اتنے حوالات دیا سارے مذہب کی کتابوں میں سے، بت بنانا حرام ہے پھر بھی بناتے، ہندو لوگ بناتے، عیسائی لوگ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام کا بناتے، نعوذ باللہ. تو میں کہتا ہوں کم از کم اپنی مذہبی کتاب پہ عمل کرو. تو میں کہتا ہوں کہ جو یکساں ہے ساری مذہبی کتاب میں کم از کم شروع میں اس کے اوپر تو عمل کرو. تو میں یہ پتا لگے گا کہ سارے مذہب میں خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، شرک مت کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور سارے چیز جو تقریر میں کہا. دوسری بات میں تقریر کیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب میں، عالمی مذاہب میں، اور میں ثابت کیا ہوں کہ ہندو مذہب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عیسائی مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پارسی مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بدھ مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. تم اس کو اس کو تو مانو، باقی چیز چھوڑ دو. یہ دو بات لو، اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے مذاہب، اہم مذاہب میں ہے، عالمی مذاہب میں. تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی خود کی مذہب کی کتاب نہیں پڑھتے، اور جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، دھرم ادھیکاری لوگ جو ہے، وہ مذہب کو ایک مدعا بناتے ہیں ووٹ بینک کے لیے. جو آج کی آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ کمیونل فیلنگ جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پالیٹیشین لوگ جو پرابلم کرتے اپنے ووٹ کے لیے جھگڑے فساد کرتے تاکہ اسے ووٹ بینک ملے. اکثر 100% میں تو اکثر کہہ سکتے 90% کہو 90% کہو میں آپ کو چھوڑتا ہوں، لیکن اکثر پالیٹیشین لوگ آپ دیکھیں گے ہمارا دیش جو ہندوستان ہے وہ سب سے ساری دنیا میں جس میں سب سے زیادہ کمیونل رائٹ مذہب کے بنیاد کے اوپر جو فساد ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، نمبر 1 پہ شہر دیش آتا ہے ہندوستان. کیونکہ مذہب کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا کے جھگڑا فساد پیدا کرتے. اگر ایک جگہ ہے نہ جھوپڑ پٹی ہے بلڈنگ بنانے کا، کیا کرو مذہب کے نام پہ دنگا فساد کرو، جھوپڑوں کو جلا دو، وہاں 5 اسٹار ہوٹل آ گیا. آپ دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو میری گزارش ہے
میرے ہندوستان بھائیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اپنی مذہب کی کتاب پڑھو. اس سے آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے. اس کی عبادت کرو، بت پرستی مت کرو. آپ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، جو ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے جو اللہ قبول فرمائے گا وہ ہے اسلام. اسلام کوئی لیبل نہیں ہے، خالی اپنے آپ کو مسلم بولنا مطلب جنت میں نہیں جائیں گے. آپ کا نام عبداللہ، ذاکر، سلطان رکھنے سے جنت میں نہیں جائیں گے. اسلام کے معنی اپنی ساری خواہشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا. صرف اپنا نام رکھنا ذاکر، عبداللہ، محمد، سلطان، سب جنت میں نہیں جائیں گے. تو لوگ اگر سمجھتے میں اپنے آپ کو مسلمان بولا جنت میں جائیں گا، بالکل نہیں. اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام کو اگر وہ برابر طور طریقے سے عمل کریں گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب میں آخرت میں کبھی قبول نہیں فرمائیں گے اور کبھی بھی آخرت میں وہ سفل نہیں ہوئیں گے. یہ اسلام جو لفظ ہے، لفظ میں مت جاؤ. اسلام کے معنی خدا کے احکام کے اوپر عمل کرنا اور امن حاصل کرنا. اور مسلم کا معنی یہ ہے کہ جو انسان خدا کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنی ساری خواہشیں خدا کے حساب سے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں مسلم. تو خدا نے صرف ایک ہی مذہب بھیجے اس دنیا میں جس کا نام ہے خدا کے احکام پہ چلنا. وہ لوگوں نے اپنے فائدے کی وجہ سے مختلف مذاہب میں باتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے اگر آپ اپنی مذہبی کتاب پہ جائیں گے اور کم از کم وہ جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پائیں گے. وہاں پر ایک پیچھے کے مائک پر ایک غیر مسلم بھائی موجود ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا نام اور پروفیشن بتائیں اور سوال کریں. ہلو، ہاں، میرا نام اسد اللہ سنہا ہے. میں 2 سال پہلے ایمان لایا ہوں. میرا ایک سوال ہے جیسے کہ میں بہت سے علماء سے بھی سنا ہوں کہ جس مجلس میں نبی پاک کا درود شریف نہیں پڑھا گیا ہو اس مجلس اللہ کے سمیپ مکمل نہیں ہوا. کیا یہ بات یہ تو صحیح ہے کہ جس مجلس میں اگر نبی پاک کا پر درود نہیں پڑھا جائے اس مکمل تو نہیں ہوا؟ تو اور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہوں اللہ پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والے تم بھی. اللہ سوال جو ہے وہ عنوان پر نہیں ہے اور یہ سوال فقہ اور مسائل میں ہے، تو آپ مسلمان بھی ہیں تو اس لیے یہ سوال الاؤ نہیں کیا جائے گا. اگر اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی غیر مسلم ہے تو کر سکتا ہے، یا پھر یہاں پر ہم جو غیر مسلم بھائی موجود ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور سوال کریں. میرا نام پنکج سنگھ ہے، میں بزنس مین ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں نان مسلم الاؤ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بتائیں. بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ مدینہ شہر ہے، وہاں غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ مکہ میں بھی نہیں. تو یہ دونوں جو حرمین ہیں مکہ اور مدینہ، وہاں غیر مسلمانوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام مذہب ساری انسانیت کے لیے ہے، تو غیر مسلم کو مکہ مدینے میں آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی تاریخ کے بعد غیر مسلم کو آنے مت دو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر دیش میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا یا ملٹری ایریا. وہاں اس دیش کا ناگرک، ہر ناگرک نہیں جا سکتا، اسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا، ملٹری ایریا. صرف وہ ناگرک جو دیش
کو बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो नागरिक को उस कैंटोनमेंट एरिया में जाने की इजाजत है। मिसाल के तौर पे पूना में कैंटोनमेंट एरिया है, बम्बई में है, यहाँ कलकत्ता में है कि नहीं पता नहीं मुझे, कैंटोनमेंट एरिया या सिर्फ मिलिट्री रो को जाने की इजाजत है, या वो नागरिक जो देश के लिए मर मिटने को तैयार है। मैं कहूंगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूं, भाई इंडियन हूं, हिंदुस्तानी हूं, जाने दो, मम्नू, अलाउड नहीं। उसी तरीके से मक्का और मदीना इस्लाम का मेरे हिसाब से कैंटोनमेंट एरिया है। सिर्फ वो इंसान जो इस मजहब के लिए मर मिटने को तैयार है, उनको इजाजत है। वो इंसान जो मर मिटने को तैयार है इस मजहब के लिए, उनको अलाउड है। दूसरा हिस्सा जवाब का, जब भी आप कोई देश में जाना चाहते हैं उसके लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल के तौर पे वीजा मिलना कुछ ममालिक में वीजा मिलना आसान है, कुछ ममालिक बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में वीजा मिलना बहुत कठिन है। 10 सवाल पूछेंगे, ये फलाना ढिमका सब। मैं जब गया था पहली बार सिंगापुर कई बार गया, वहां लिखा था इमिग्रेशन फॉर्म पे, डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग आपके पास मिला, ड्रग मतलब हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा आपके पास मिला तो सजा है मौत। अगर मुझे सिंगापुर जाने का है तो मुझे उनके कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो सिंगापुर में जा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास कोकेन, चरस, गांजा मिलेगा, सजा है मौत। मैं नहीं कह सकता सजा है मौत, ये गलत है तो सिंगापुर में जाओ। ये वीजा के कंडीशंस है। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए, वीजा के लिए इंसान को अपने जबान से सिर्फ कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आप ये कहेंगे आपके जबान से तो आपको कोई रोकेगा नहीं मक्का मदीना जाने के लिए। हाँ, सवाल कर सकते हैं। पहले अपना नाम और प्रोफेशन बताएं। मेरा नाम जसमीत सिंह अरोड़ा है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और आज शायद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत दिन बाद एक इंसान ऐसा मिला है जो बहुत टेक्निकली रिलीजन पे बोल रहा है। एंड इस्लाम जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, उस कुरान को लिखा गया था आज से बहुत साल पहले। इस तरह से बहुत सारे किताबें जो बहुत साल पहले लिखी गई, हर एक टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशंस बने। 500 साल पहले सिखिज्म बना, सिखिज्म में भी बहुत कुछ लिखा गया। इस्लाम एक बहुत एक्सीलेंट रिलीजन है। मेरा जिगरी दोस्त मुस्लिम है, अली नाम है उसका, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि हर रिलीजन में एक जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, यहां आप बच सकते हो, यहां आप नहीं बच सकते हो, ये शायद आपके गेटअवेज हैं, एक्सेप्शनल केसेस फॉर। हम इस्लाम में भी देख सकते हैं कि भी अगर आप बीमार हो तो आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हो। तो आज इस तरीके से इस्लाम में बहुत सारी गेटअवेज हैं, जिसका कि मैंने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई और खास करके नॉन मुस्लिम्स उसके अब्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इस्लाम इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज रिलीजन इन द वर्ल्ड। वाई आप लोग इतनी टेक्निकली बातें करते हो, इस अब्यूज को अपने इस्लाम भाइयों से नहीं बचा पा रहे, प्लस नॉन मुस्लिमों से नहीं बचा रहे हो, क्यों? हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, माशाअल्लाह, और बहुत अहम सवाल और बहुत सही सवाल। उन्होंने कहा कि कितने दिगर मज़ाहिब है इस्लाम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कहते हैं कि उसके उसूल है हराम हलाल, इजाजत है, अगर आप बीमार है तो बैठ के नमाज। बिल्कुल सही फरमाया। इतना टेक्निकल रिलीजन होने के बावजूद वाई इज इट द मोस्ट अब्यूज रिलीजन? सबसे ज्यादा कोई मजहब के खिलाफ आवाज आज की तारीख में वो इस्लाम के खिलाफ, क्यों? बहुत अच्छा सवाल। मजहब का सवाल है कि इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा लोग क्यों खिलाफ बात कर रहे, क्यों?
اس کی وجہ ہے کیونکہ جو لوگ اسلام کو نہیں پسند کرتے انہیں ڈر ہے کہ اگر اسلام پھیلے گا تو ان کے لیے خطرہ ہے. آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے ساری دنیا میں. اگر آج کی میڈیا ٹیلی ویژن چینل ہو, سیٹلائٹ چینل ہو, انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو, انٹرنیشنل میگزین ہو, سب سے زیادہ جو خلاف بات کر رہے کوئی بھی مذہب کے وہ ہے اسلام. آج کے پیپر میں میں نے پڑھا کشونت سنگھ وہ بہت اچھا مانا والا لیکھک ہے. آج کے ٹیلی گراف پیپر میں کلکتہ میں نے پڑھا کہ اس کو بھی اسلام کے خلاف بات کرنے کا شوق آ گیا. کیوں؟ اور آج کے پیپر میں لکھتا ہے کشونت سنگھ کہ چند مہینوں سے میں لگاتار کیوں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, خصوصاً ڈاکٹر ذاکر نائک کے پروگرام. چند مہینوں سے کشونت سنگھ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا چند مہینے پہلے میرے بارے میں, میرے خلاف اٹھ پٹان, کچھ پرابلم نہیں, کچھ فرق پڑتا نہیں. آج بھی لکھا لیکن آج جو حکمت کے ساتھ لکھا. پہلے جو لکھا تھا سب غلط لکھا تھا, آج حکمت کے ساتھ لکھا. کہنے لگا کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا, سائنس کے بارے میں بات کر رہا, تقریر کر رہی تھی, مجھے پتا نہیں تھا کہ قرآن بھی سائنس کے بارے میں ذکر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پہلے ذرا تعریف کی, پھر اس نے کہا کہ میں نے ویمن رائٹ دیکھ رہا ہوں لیکن ڈاکٹر نائک یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو حجاب میں ہونا چاہیے, سارا جسم دکھانا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ رس تک کے دکھ سکتا ہے, کو ایڈوکیشن نہیں ہونا چاہیے اور ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو چیز کہا بالکل صحیح کہا لیکن چن چن کے کہا. کوئی بھی انسان اگر وہ پڑھے گا یہ سمجھے گا کہ اسلام مذہب کے اندر خواتین کے حقوق ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں این ایکٹ آف اے ڈیول, شیطان کا کلام, شیطان کی قلم. افسوس کی بات ہے کہ پہلے بار جب میرے خلاف انہوں نے کوئی آرٹیکل لکھی, ان کے چاہنے والوں نے ان کے خلاف لکھی, مجھے فیکٹ آتے, انہوں نے جواب نہیں کیا جواب دینا, جواب دینے کے لائق ہوگا تو دیں گے نا. جب اس نے آرٹیکل لکھا تو کئی لوگ نے لکھا کہ کشونت سنگھ میں آپ کا فین تھا, آپ کا چاہنے والا تھا, لیکن یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ پہ. جو بھی چیز ان نے لکھی پھر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایڈوکیشن کے خلاف ہے. کو ایڈوکیشن مطلب لڑکا لڑکی ساتھ میں بیٹھ کے پڑھنا, اس کے خلاف ہے. اگر عورتوں کو نہیں پڑھائیں گے تو عورتیں ترقی کیسا کریں گے, کیسا مذہب ہے؟ وہ چن چن کے میری تقریر, وہ یہ نہیں کہا کہ تقریر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر مسلمان کے لیے فرض علم حاصل کرنا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. وہ میری آدھی بات کھا گئے, صرف وہ پوائنٹ لیے جس میں کہتا ہوں کہ عورت اور مرد ساتھ میں بیٹھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پڑھنا نہیں چاہیے. وہ چھوڑ کے وہ چیز کو کوٹ کر کے باقی چیز جو میں نے کہا کہ خواتین کو پڑھانا فرض ہے, علم حاصل کرنا ان کے لیے فرض ہے. تو کچھ چیز باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لینا اور کوٹ کرنا یہ صحیح نہیں. جو بھی کوئی اگر وہ کسٹ دیکھیں گا, وومن رائٹس میری کسٹ جس کا ذکر کر رہے, وہ پھر سے کشونت سنگھ پہ اعتراض کرے گا کہ کیا یہ بکواس کر رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ یو کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آدمی اور عورت, لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھائی کریں گے تو ان کا توجہ پڑھائی سے زیادہ لڑکی لڑکا پہ رہے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے, ان کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ بی بی سی میں ایک پروگرام آیا تھا جس میں ذکر ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھنے سے توجہ پڑھائی پہ کم ہوتی ہے, اسی لیے یو کے میں سنگل سیکس اسکول زیادہ کھول رہے ہیں. یہ میرا آرٹیکل کا کوٹیشن تھا. تو کشونت سنگھ کو یہ کہنا چاہیے کہ بی بی سی اور یو کے میں ایسی واحد چیز اگر ان لوگ ریسرچ کریں گے تو یو کے ترقی نہیں کریں گا. وہ میرے کو الزام لگا رہے, آپ سمجھ رہے؟ تو اسے کہتے ہیں کہ یلو جرنلزم. کیوں؟ اسلام کے خلاف لکھیں گے تو پیسہ ملے گا, ملے گا کہ نہیں؟ اب سلمان رشدی کون جانتا تھا ان کو؟ بہت کم لوگ جانتے تھے, ابھی ساری دنیا جانتی. اسلام کے خلاف لکھو
تو آپ نے جو کہا کہ وائی از اٹ دا بگیسٹ ابیوز ریلیجن؟ بیکاز اٹ از دا اسکیپ گوٹ آف ٹوڈے. کیونکہ اسلام الحمدللہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے، اگر یہ باقی لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ریلیجن آف ٹیررزم ہے، ایک دہشت گردی کا مذہب ہے جس میں انسائنٹیفک ہے، خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو آج کے تاریخ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام کیوں ہے؟ امریکہ میں آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 2/3 حصہ 2/3 آف دا پیپل، مور دین 65% آف دا پیپل ایکسپٹنگ اسلام، جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 65% ان میں سے خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا تو یہ امریکن عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کو حقوق مل رہے ہیں. اگر خوشونت سنگھ صحیح ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے تو عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ صرف اسلام میں اسلام میں خواتین کے حقوق ہے جن سے وہ ترقی کر سکتے. تو آج لوگ اسلام کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے تو لوگوں کو خطرہ ہے کہ اسلام پھیلے گا تو اسلام میں شراب حرام ہے، ناچ گانا مایاوتی گری حرام ہے، پورنوگرافی حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے. اگر یہ پھیلے گا تو بہت لوگوں کو نقصان ہوگا. تو لوگ اپنی ساری طاقت لگا. امریکہ پہلے کمیونزم کے خلاف تھی، ابھی کمیونزم گیا، اب اسلام کے خلاف. انہیں خطرہ ہے اسلام سے. کیا خطرہ ہے؟ کہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے ان کو جو لگتا ہے کہ دنیا میں فائدے ہیں، جو چیزیں وہ کر رہے ہیں، ڈانسنگ، کوٹنگ، الکوہولزم، ڈرگ ایڈکٹ، وہ سب وہ بند ہو جائیں گے، انہیں ڈر ہے. تو جو بھی اسلام کے خلاف اگر بات کر سکتا ہے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں. تو اسی لیے اسلام ہیز بین میڈ دا سافٹ ٹارگیٹ. بٹ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے باوجود اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. 11 سپٹمبر کا واقعہ ہوا، 5,000 سے زیادہ لوگ مر گئے نیو یارک کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں. جو ایسا ہوا غلط ہے. جس نے بھی 5,000 لوگ کو مارا قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہ جو بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، جان سے مارتا ہے، سوا قتل کے بدلے قتل یا دھرتی پہ فساد پھیلانے کے لیے، یہ 2 وجہ کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے. اور کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بچاتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا مسلم ہو، وہ سارے انسانوں کو بچا رہا ہے. تو وہ جو حادثہ ہوا غلط ہوا. اس کے بعد میڈیا اسلام کے خلاف ہے. اس کے باوجود امریکہ میں 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 35,000 امریکن اسلام قبول کرے. کیوں؟ یون ریڈلی کے حساب سے طالبان نے پکڑا تھا، اس کے حساب سے 22,000 یو کے لوگ اسلام قبول کرے. کیوں؟ یون ریڈلی کو طالبان نے پکڑا تھا 6-7 دن کے لیے، چھوڑنے کے بعد اس نے اسلام قبول کی. کیوں؟ جو خاتون گئی تھی افغانستان طالبان کے خلاف لکھنے کے لیے، 7 دن اس کو قید رکھا. جب چھوٹ گئی تو لوگ نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ جس طریقے سے ایک مہمان کے ساتھ برتاؤ کرتے. اتنی متاثر ہوئی، اسلام قبول کی. میڈیا کیا اٹھ ہو گئی وہ. کیوں؟ پہلے میڈیا تو یون ریڈلی اس کو اونچائی پہ لے کے جا رہی تھی. جب وہ اسلام قبول کی اس کے خلاف ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. اسی لیے لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے خلاف ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں.
اور الحمدللہ سما الحمدللہ جتنا آئی اگری وتھ یو اٹ از دا موسٹ ابیوز ریلیجن. اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی اکارڈنگ ٹو ٹائم میگزین. ذرا مائک شروع کریں. میرا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ابیوز میں آج جو گیٹ اویز اسلام میں ہیں، آج میں نے جیسے بولا کہ قرآن بیٹھ کے مطلب نماز بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے گیٹ اویز ہیں. وہ نان مسلمز آدمی وہ گیٹ اویز یوز کرنے کے لیے اسلام کو اتنا یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے آج تک کیا کیا ہے؟ واٹ ہیو یو ڈن ٹل ناؤ؟ اس ابیوژن کو روکنے کے لیے آپ نے وہ ابیوز، ٹھیک ہے آپ نے اسپرچولی ٹیکنیکلی کافی حد تک اس کو ٹھیک کر لیا، بٹ دین اگین جو انہیرنٹ پرابلمز ہیں اس کو کیسے کیا ہوا اس کا؟ بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں جو گیٹ اوے ہے، مثال کے طور پر اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اس کا لوگ غیر مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو ابیوز کر رہے ہیں. یہ بھی ہے کہ آج جیسے شادیاں الاؤڈ تھی پہلے، میں سمجھ گیا، میرے دماغ میں الاؤڈ تھی شادیاں، آج ایک کوئی نان مسلم آدمی اس کو دوسری شادی کرنی ہوتی ہے، بولتا چل بھائی اسلام بن جائے، ٹھیک ہے شادی کر لی ہو گیا، طلاق دینا چل رہے پکڑ اسلام کر لیا طلاق دے دیا. یہ اتنی ایزی کیوں کر دیا گیا ہے؟ تو آپ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کے لیے اجازت کیوں ہے؟ ڈائریکٹ سوال پوچھو، مجھے برا نہیں لگے گا بھائی صاحب. بیوی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے گیٹ اویز ہیں، میرے سوال کو ایک چھوٹے دائرے میں نہ لے کے ایک بڑے دائرے پہ بالکل سر، میں سمجھ گیا. بھائی کیوں اس میں ایزیلی کیوں یوز کیا جاتا ہے اسلام؟ بالکل سر، اتنے اچھا دھرم ہے، اتنا ایکسلنٹ ہے، اس کو اتنا ایزیلی کیوں لے رہے لوگ؟ میرا صاحب کا اچھا سوال ہے کہ گیٹ اویز جو اس کے حساب سے گیٹ اویز ہے، میرے حساب سے گیٹ اویز نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان بیمار ہے اس کے لیے بھی نماز پڑھنا فرض ہے، یہ گیٹ اوے نہیں. یہ لوگ کہتے کہ اتنا شدت میں سب آپ کہتے گیٹ اوے، لوگ کہتے شدت اتنا اسٹرکٹ. نماز پڑھو اللہ کے رسول کے طریقے سے، کھڑے رہو، رکو کرو، سجدہ کرو. بیمار ہے کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو. جنگ کے میدان میں بھی رک کے نہیں پڑھ سکتے تو اونٹ کے اوپر پڑھو. جنگ کے میدان میں جان کا خطرہ ہے تو آدھی لوگ پہرا کرے، دوسرے لوگ نماز پڑھے. پھر جو لوگ پہرا کرتے وہ نماز پڑھو، دوسرے لوگ پہرا کرے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101 سے 102 103 104. اتنا پختہ مذہب ہے، گیٹ اوے نہیں، پختہ چھوٹی نہیں ہے نماز کے لیے. نماز پڑھنا فرض ہے. آپ بولتے گیٹ اوے، میں کہتا ہوں کیونکہ نماز ہر آدمی کے لیے، مسلمان کے لیے 5 وقت فرض ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یہ گیٹ اوے نہیں، دیر از نو گیٹ اوے. آپ نے ایگزامپل غلط دیا، لیکن آپ کا مین سوال میں سمجھ گیا. مین سوال تھا کہ اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ اجازت کیوں؟ اس کا اعتراض میں بھائی صاحب یہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. میں آتا ہوں، پوری میری بات پوری ہوں دو. لیکن وہ اس اجازت کی وجہ سے غیر مسلمان لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کو کیوں یوز کر لیتے ہو؟ اتنا ایزی انٹری کیوں ہے کہ بھئی آپ نے اتنے کے لیے کیا، ٹھیک ہے واپس آ گئے؟ ارے پورا مان لو اسلام کو. آپ بھائی صاحب کہہ رہے اتنا آسانی سے انٹری کیوں اسلام میں؟ بھائی صاحب پوچھ رہے کہ اگر صرف کس کو 2 بیوی کرنے کا ہے اور اسلام قبول کرنے کا ہے تو اتنے آسانی سے اس کے اندر کیوں آنے دیتے؟ پورا مسلمان بننے دو، بھلے وہ انسان کیوں نہیں پورا اسلام لے. برابر. بھائی صاحب کا سوال ہے جو غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتے تو آسانی سے آپ اندر کیوں آنے دیتے؟ دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا، دھرمیندر کا ایگزامپل نکلا کہ اس نے جب ہیما مالنی کے ساتھ شادی کی تھی، وہ ایک شاید کچھ اس کا نام نکلا ہے کہ اس نے اس وقت کیا تھا، بس ہو گیا. بھائی صاحب پوچھ رہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کوئی وجہ کے لیے، ذاتی وجہ کے لیے، اتنے آسانی سے اندر کیوں آنے دیتے؟ کیونکہ ہمارا اصول ہے اگر کوئی بھی انسان اپنے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا میں ایک اللہ میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، ہم اسے کہہ نہیں سکتے کہ وہ مسلم نہیں ہے. ہم شک کی بنیاد پہ اسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام میں داخل مت ہو. اس کا حساب کتاب آخرت میں ہوگا. تو اگر دھرمیندر نے
आपकी बात को अगर मैं मान लेता हूं, मैं नहीं कहता हूं कैसे ही है, मान लेता हूं कि धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए हेमा मालिनी से हिस्से दी, आपको ज्यादा इल्म है, मुझे कम है, मान लो कि हेमा मालिनी ने किसी और से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की इबादत नहीं करता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता, यहां की नहीं छूट आखिरत में कहां बचेंगे वो? इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से मुसलमान नहीं है। तो धर्मेंद्र ने अपना नाम भी बदला और नाम बदला और होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा इल्म है, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। वो तो इस मुल्क के हुक्म के से भाग गया, मतलब उसको इजाजत है, क्योंकि गलती किधर है? इस देश के हुक्म में गलती है। क्या गलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुसलमान को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, बराबर है क्या नहीं है? क्यों? इस्लाम में इजाजत है। आप जानते हैं हिंदू मजहब में भी एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, रामायण में श्री राम के वालिद के कितनी बीवियां थे? 3 बीवी थे। श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108, मुझे पता है 16,108। जब श्री कृष्णा के 16,108 बीवी थे तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? भाई साहब सवाल का जवाब तो सुनिए पहला। आप सवाल का जवाब नहीं सुन रहे और आप बहस करें, नो प्रॉब्लम, जवाब तो सुनिए। आप ये नहीं जानना चाहते इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत क्यों है? उसका जवाब दे रहा ही नहीं मैं दे रहा हूं। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का हल करना चाहिए। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, विष्णु सूत्रा अध्याय नंबर 24 श्लोका नंबर 1 में लिखा है कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो जब हिंदू मजहब की किताब इजाजत देते हैं 1 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 16,000 करोड़ ममानियत नहीं है, तो ये इंडिया में ये इंडियन गवर्नमेंट है जिसने पाबंदी लगाई 1954 में, 1954 में अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट। ये हिंदू हुकूमत, सॉरी हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई कि हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ 1 बीवी कर सकता है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाबंदी लगाई, हिंदू मजहब की किताब में नहीं। तो अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान हुकूमत को किसी ने हिंदू मजहब की किताब नहीं दिखाई। तो मैं कहता हूं कि अगर मुसलमान को इजाजत देते, हिंदू लोगों की नहीं देते। श्री राम के वालिदा, श्री राम के वालिद के 3 बीवी थे, श्री कृष्ण के 16,108 थे, विष्णु सूत्रा में लिखा कि ब्राह्मण 4 बीवी रख सकता है। तो क्यों इस देश की हुकूमत हिंदू मजहब पे पाबंद? क्योंकि इस देश की हुकूमत ने हिंदू मजहब की किताब का मुताला नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है, अगर इस देश की हुकूमत हिंदुओं को भी इजाजत दे, जितनी चाहे उतनी बीवी करे, तो शायद धर्मेंद्र मुसलमान नहीं। इस्लाम के जितने भी उसूल है, कोई भी उसूल है, आप कहते हैं गेट अवे, मैं आपको चैलेंज करता हूं भाई साहब, इस्लाम की सिर्फ एक आप चीज बताइए। इस्लाम के मुसलमान की नहीं, मुसलमानों में गलतियां होते, इस्लाम की कुरान और सही हदीस में से एक चीज बताओ जो इस्लाम में है जो इंसानियत के खिलाफ है। सिर्फ एक। मैं जानता हूं ये मीडिया जितनी है, ये जितने दिगर ममालिक है इस्लाम के खिलाफ आप बिल्कुल से अब्यूज कर रहे, उसके सारे अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मंतिक के साथ दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कुरान में लिख रहा है साथ बन करके मानो। आप गैर मुस्लिम कुरान में नहीं मानते, मैं कुरान को साइड पे रखूंगा। मंतिक के जरिए, साइंस के जरिए आपको साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि जो भी अहकाम, हर एक हुक्म जो कुरान और सही हदीस में, वो साइंटिफिक जरिए, हिकमत के जरिए, मंतिक के जरिए आपको साबित करूंगा कि सही है, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। हो सकता है कि आपके इल्म की वजह से आप समझते होंगे कि ये चंद इस्लाम में गेटअवेज है। आप एक गेटअवे बताइए जो इंसानियत के खिलाफ है। और एक कुशवंत सिंह जो जवाब सुना, जब सारे सवाल का जवाब दे रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मंतिक के जरिए, गैर मुसलमान का मार रहे थे,
غیر مسلح قبول کر رہے تھے، اس کو چوٹ پہنچ رہی تھی، اس کو چوٹ پہنچ رہی ہے کہ میں لکھوں گا تو کس کے خلاف لکھوں گا، مجھے کیسا پیسہ ملے گا؟ جتنا زیادہ خلاف لکھیں گے اتنا زیادہ پیسہ، برابر کیوں نہیں؟ تو یہ شخص اتنا مشہور ہو رہا ہے، یہ تو سارے اللہ تعالیٰ کی، میں کچھ نہیں ہوں، میں جو ہوں ایک طالب علم ہوں، نہ کوئی میں عالم ہوں، نہ کوئی بڑا آدمی ہوں، معمولی سا ڈاکٹر ہوں، بات کرتے کرتے اللہ کی مدد سے یہاں پہنچ گیا ہوں، آپ لوگ کی محبت میں مجھے کھینچ لایا ادھر۔ میں جواب دیتا ہوں قرآن و حدیث سے، غیر مسلم کے لیے ثابت کرتا ہوں منطق کے ساتھ، سائنس کے ذریعے۔ تو جو گیٹ اویز کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے سوال کیا، یہ غیر مسلم اسلام میں آسانی سے کیسے آ سکتے، کیوں آ سکتے؟ مجھے اس کے دل کی بات پتا نہیں۔ اگر وہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہوں، اللہ کے رسول پہ مانتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہے آخرت میں جنت میں جائیں گا۔ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کے دل کی بات جانتا ہوں، لیکن میں اس پہ الزام نہیں لگا سکتا ہوں۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے دھرمیندر نے اسلام قبول کیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ ایمان بھی لے کے آئیں گا، پختہ ایمان، تو میں اسے اسلام میں آنے کی پابندی نہیں لگا سکتا ہوں۔ لیکن اگر وہ صرف اس وجہ کے لیے اندر آیا اور اللہ اس وجہ کے لیے آ کے اگر ایک اللہ میں مانا، صرف اس کی عبادت کی، شرک نہیں کیا، اللہ کے رسول نے مانا، پھر بھی اس کے لیے جنت انشاءاللہ۔ حالانکہ شروعات میں دوسری بیوی کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کی طرف تو آیا، شرک سے تو بچا۔ لیکن اگر دوسری بیوی کرنے کے لیے اسلام میں آیا اور شرک کیا تو کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ ایک گیٹ اوے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ سم تھنگ پیپل گیٹ ٹیمپٹڈ، وہ کبھی کبھی بچے لوگ کو اب کچھ کہنے کے لیے بولتے چاکلیٹ کھائیں گے تو میں تم کو اپنی بات مانوں گی، چاکلیٹ دوں گا، تو چاکلیٹ کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کی بات مانتا ہے، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے چاکلیٹ ہے، کن کے لیے؟ غیر مسلم کے لیے۔ لیکن چاکلیٹ کے ذریعے اگر صحیح مسلمان بنتا ہے تو کیا حرج ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، دروازے سب کے لیے کھلے، آپ کے لیے بھی کھلے۔ آپ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو بے شک میں آپ کو گلے لگاؤں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی صاحب کی نیت کیا ہے، کہ بھائی صاحب لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ مسلم بنے۔ آپ قبول کرنا چاہتے اہلاً و سہلاً، میں آپ کو گلے لگاؤں گا۔ میں بھی قبول کرنا چاہتے پھر بھی گلے لگاؤں گا، نو پرابلم بھائی صاحب۔ ہوپ یہ آپ کے سوال کا جواب۔ تھینک یو سر، دعا میں خیال رکھیے گا۔ جی انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کو ہدایت دے۔ First of all, good evening, Dr. Nayak. You said that... kindly state your name and profession first. Right, my name is Ajit Apollonius, and I'm a serviceman by profession. Right. So you said that there's only one God, right? That's Allah. Now, I'm a Christian by faith, and what I believe is, if you have read the Bible, you said that you've read, and if you read, it's written very clearly that Jesus himself has said that I am the Son of God. No, the prophet has said that. You agree to it that Jesus is a prophet, right? And he's also said that I am the way, the truth, and the life. He was born of a virgin lady. He died on the cross and he resurrected from the dead. So there's something special happening. And I'd like to tell you that I as a Christian also believe in the faith that there's only one God, but there's certainly a divine mystery that there is three persons in this one God. That is God the Almighty, God the Son, God the Holy Spirit. That's it. And the second part of the question... Brother, you already asked 3 questions. You can ask again. Sure. Please let me reply these. Sure. The brother has accepted my challenge. I gave a challenge in my talk. But if any Christian can point out a single verse from the Bible, any unequivocal verse, any unambiguous verse, in which Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God or worship me, I am ready to accept Christianity today. Brother has pointed out 3 things in his short question. Point number 1. He said that Jesus Christ said he was the Son of God. No other prophet said that. He told me I have read the Bible. Brother, I think you haven't read the Bible. The Bible has got sons of gods by the tons.
In the Bible, God has got sons by the tons. If you read the Bible, it says, Adam, peace be upon him, was the son of God. Abraham was the son of God, the firstborn. Israel was the son of God. David was the son of God. God has got sons by the tons. So how come you are saying that only Jesus Christ is the son of God, peace be upon him? Because you have not read the Bible correctly. But I want to add on. The Christians say, no, he is not a normal son. He is the begotten son. And they quote, you didn't quote, I will quote to you. And they quote the Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. They say, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him shall not die, but have everlasting life. So Jesus is not a normal son, he is the begotten son. And when I ask the Christian, what is the meaning of the word begotten? They cannot explain. Begotten in English language means sired by God. Begetting is an animal act. It belongs to the function of lower animals of sex. And if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by 30 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say that this word begotten in Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. And 30 scholars of the highest eminence, Christian scholars, they have thrown this word begotten out of the Bible. Revised Standard Version of the Bible, RSV. Have you heard of the RSV, brother? Revised Standard Version. 30 scholars of the highest eminence, they have thrown this word begotten as an interpolation, as a concoction, as a fabrication. Coming to your second part of the question. Jesus Christ, peace be upon him, said, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto me. No man cometh unto my Father but by me. You didn't give the reference. What you're quoting is Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. You quote the verse, I am giving the reference with my God-given computer. You quoted the verse of the Bible. For God, that I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. What you're quoting is Gospel of John, chapter number 14, verse number 6. But understand the verse, you have to know the context. If you want to know the context, brother, and if you have a Bible, you open your Bible. Do you have a Bible with you here? Can you open the mic? Do you have a Bible with you? No, I don't have. Normally the Christian missionaries have a Bible in the pocket. You can open a Bible. If you go to verse number 1, start from verse number 1. Gospel of John, chapter number 14, you can go home and check it up. Verse number 1 says that Jesus Christ, peace be upon him, says that if you have faith, if you believe in God, believe in me also. For in my Father's house, there are many mansions. And if it were not so, I wouldn't have told you. I am going there to prepare a place for you. Now do you know where I go? So Philip asked, we don't know where thou go. So Jesus Christ replied, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. That means every time, during the time of every prophet, he was the way, the truth and the life. No man came unto God but through the prophet. For example, at the time of Moses, peace be upon him, Moses, peace be upon him, was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses, peace be upon him. So at the time of Jesus, peace be upon him, we verily agree, all the Muslims agree, that at the time of Jesus Christ, peace be upon him, he was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Jesus, peace be upon him. Today, the last and final messenger is Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto God today but to Prophet Muhammad, peace be upon him. Read the context. So in context, the context says that Jesus Christ was a messenger of God. He was a prophet of God and we believe in it. Coming to your third question. That you believe in one God but the mystery is Trinity. The mystery is Trinity. Brother, can you point out, have you read the Bible? Have you read the Bible, brother? Yes, I have. Is the word Trinity mentioned in the Bible? Is the word Trinity mentioned in the Bible? I mean, I read the Bible regularly, but then, I don't have a computer head like you to, Okay, if you have trust in me, the word Trinity doesn't exist in the Bible. In your Bible, which you claim that it's confusion, it's difficult, it's a mystery, and God is three in one, Trinity, do you believe in the concept of Trinity? Yes, I do. The word Trinity, brother, for your knowledge, doesn't exist in the Bible. But the word Trinity is there in the Quran.
Do you know that? No, I didn't know that. The word Trinity is there. Allah says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 171, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. إِنْتَوْ خَيْرٌ لَكُمْ. Be say, stop it, better for you. For your Lord and my Lord is one Lord. So Quran says, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. Don't say Trinity. Stop it, it's better for you. For your God and our God is one God. Quran says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 73, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. They are doing kufr. They are blaspheming those who say that God is three in one. So the word Trinity is there in the Quran no less than 2 places. It's not there in the Bible. The closest verse regarding Trinity in the Bible is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7. We say that for there are 3 that bear record in heaven: the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these 3 are one. The closest to the Trinity, to the concept of a Trinity in the Bible, is the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7. For there are 3 that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And do you know, this verse of the Bible, the first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, in the RSV, Revised Standard Version, revised by 32 Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, they say that this verse of the Bible is an interpolation, is a fabrication, is a concoction. They have thrown it out of the Bible. The verse of the Bible which is closest to a concept of Trinity has been thrown out of the Bible as a fabrication. So where is the concept of Trinity in the Bible? You said that Jesus Christ, peace be upon him, died on the cross for our sin, the 4th point. I have had a debate with a Christian pastor that was Jesus Christ, peace be upon him, really crucified? The Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 157, وَلَا تَقُولُوا, that he was not killed, neither was he crucified. وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. So Quran says he wasn't crucified. I as a Muslim believe. I have proof from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified. It's a debate. Was Christ crucified? Which I will give you a copy. I request the volunteers to give a copy of Was Jesus really crucified? I would like to gift it to the brother, as well as a talk on similarities between Islam and Christianity. And where in that talk, which took place in Mangalore, there were doctors of divinity, DDs, who had posed the same question as you. That Jesus Christ claimed divinity, and they quoted Gospel of John chapter 14 verse number 6 and all these things, and my father Ravan, all these argue. And I have given the answers. You are no doctor of divinity, these were doctor of divinities. You can view that cassette, both was Christ really crucified, as well as similarities between Islam and Christianity. And inshallah, God willing, you will be convinced, and then you come to the truth. Hope that answers the question, brother.